बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है। लाखों एकड़ ज़मीन पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। इंसानी अमवात 1100 से तजावुज़ कर चुकी हैं। 1600 के करीब लोग जो हैं शदीद ज़ख्मी हैं। 10 लाख के करीब ख़ानदान जो हैं वो होमलेस हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनके पास छत नहीं है। और 10 लाख ख़ानदानों का मतलब है कि तकरीबन 70 से 75 लाख लोग इस वक्त बग़ैर छत के टाइम गुजार रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका है। तकरीबन कोई 7,27,000 के करीब जानवर मर चुके हैं। तो बेतहाशा नुकसानात जो हैं वो इस सैलाब की वजह से हुए हैं चारों सूबों में। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, खुसूसी तौर पर डेरा गाज़ी ख़ान, राजनपुर, फिर पूरा सिंध, बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। और ये सैलाब जितने इस बार नुकसान हुए हैं, ये 2010 वाला जो मेगा फ्लड था उससे ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। फसलें ज़्यादा तबाह हुई हैं, जानवर ज़्यादा मर रहे हैं, अमवात भी अब ज़्यादा हो रही हैं और मज़ीद अल्लाह ना करे अमवात का ख़तरा है, क्योंकि दरियाई सैलाब जो है वो अभी तक उसका ख़तरा मौजूद है। तो बेतहाशा नुकसानात हैं। लोग इस वक्त बेजार व मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास पीने को साफ़ पानी नहीं है, उनके पास छतें नहीं हैं, उनके पास खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं हैं, औरतों के अपने मसाइल हैं। एक BBC की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे एक ख़वातीन के साथ इंटरव्यू किया गया। एक औरत कहती है कि हम पेट भर कर पानी नहीं पी सकती कि ताकि हमें रफ़ाए हाजत के लिए ना जाना पड़े, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं। तो बेतहाशा मसाइल हैं इस वक्त लोगों के साथ। लेकिन दूसरी साइड पे आप हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी बेहिस्सी, बेशर्मी की इंतहा आप देखें। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बेहिस्सी और बदइंतज़ामी को आप देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। शर्म आती है उनके करतूत बताते हुए। फाजिलपुर में हज़ारों टन गंदम बदइंतज़ामी की वजह से तबाह हो गई है, हज़ारों टन गंदम। और ऐसे मुल्क में जो एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमारे देहातों में लोग एक 10 किलो का, 15 किलो का आटे का थैला लेने के लिए आधा आधा दिन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं कि किसी तरह कोई सस्ता आटा हमें मिल जाए। जिस मुल्क में लोगों के ये हालात हों कि देहात में रहने के बावजूद भी वो अपने 3-4 महीने के लिए, साल तो दूर की बात है, 3-4-5 महीने के लिए गंदम स्टोर ना कर सकें और वो ताज़ा 10 किलो का, 15 किलो का थैला ख़रीदते हों और वो भी लाइनों में लग कर आधा आधा दिन वो लाइनों में लगे रहते हों, वहाँ पर हज़ारों टन गंदम बदइंतज़ामी की वजह से तबाह हो जाए, ये कितनी बेशर्मी की बात है। लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं आता। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि उन्होंने 15-20 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, सिंध में, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन कोई जो इंतज़ाम होता है उसको गंदम को बचाने के लिए जो हिफाजती इंतज़ामात होते हैं, कुछ नहीं किया गया। अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो जो गंदम की बोरियां हैं वो उसमें अपना वो पौधा उग रही हैं। बीज जिस तरह हम ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं और वो तना निकलना शुरू होता है गंदम का, ये हाल हो चुका है। ये दूसरी साइड पे आप देखें तो हमारे जो सियासतदान हैं
وہ لوگوں سے جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ہمدردی کے لیے، ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے۔ تو ان کا جو جانے کا طریقہ کار ہے وہ وہی پرانا سٹائل، شاہانہ سٹائل، سینکڑوں گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ وہ جاتے ہیں فلڈ متاثرین سے ملنے کے لیے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے توسا شریف اور توسا شریف سے آگے چھوٹا سا قصبہ ہے ٹبی کسرانی، وہاں کا اس نے وزٹ کیا۔ وہ جا رہی ہیں فلڈ متاثرین سے ملنے کے لیے، ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، جن کے پاس ادویات نہیں ہیں، اور جا رہی ہیں شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ۔ سینکڑوں گاڑیوں کا پروٹوکول ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، اور وہ جا رہی ہیں ان لوگوں سے ملنے کے لیے۔ 2-3 منٹ کے لیے وہ وہاں پہ گئی ہیں، 2-4 باتیں کی ہیں۔ انڈس ہائی وے سے ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ انڈس ہائی وے سے نیچے جا کر وہ ذرا لوگوں کے حالات دیکھیں۔ انڈس ہائی وے سے اوپر جا کر رود کوہیوں سے بستیوں کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں، تباہ ہوئے پڑے ہیں لوگ، ان کے مال مویشی مر گئے ہیں، بچے ڈوب گئے ہیں۔ ان کا جا کے حال پوچھیں، دیکھیں کس حال میں وہ لوگ رہ رہی ہیں، لیکن روڈ سے اترنے کی، دائیں بائیں جانے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ روڈ کے اوپر ناڑی کے مقام پر اور پھر آگے جا کر ٹبی کسرانی کے مقام پر وہ کوئی 5 منٹ کے لیے رکی ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس نے ہمدردی بانٹی ہے، اور ڈر کر جو سیلاب متاثرین خواتین تھیں ان کو وہ گلے لگا رہی تھیں، ان سے بات چیت کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وہ جو فلڈ متاثرین خواتین ڈر کر لگ رہا تھا کہ صرف فوٹو بنانے کے لیے۔ تو یہ حالات ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب سندھ میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پوری بستی والوں کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے، کیس کر دیا جاتا ہے ان کے اوپر، دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیوں کیا۔ اب لوگوں کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا جاتا کہ ان کے خلاف، یہ تو بادشاہ سلامت ہیں، ان کے خلاف کون آواز اٹھا سکتا ہے؟ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور یہ اتنے نقصانات ہمارے ملک میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، سوچ بچار کرنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے اس طرح کی، کہ جب بھی ہمارے ملک میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو وہ ہمارے لیے آفت بن گئی ہیں۔ کیوں بن جاتی ہیں آفت؟ اور کیوں ہم انہیں اپنی بد انتظامی کو، اپنی نااہلی کو، اپنی کرپشن کو، اپنے ذاتی مفادات کو جب ہم ترجیح دیتے ہیں ملکی مفادات کے اوپر، تو اس کی وجہ سے اس طرح کی جب آفات آتی ہیں تو اسے ہم قدرتی آفات کا نام کیوں دیتے ہیں؟ کیا پوری دنیا میں بارشیں نہیں ہوتی؟ کولمبیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر تو کبھی بارشیں جو ہیں وہ آفت نہیں بنی۔ پاکستان سے زیادہ پورے ملک میں 144 ملک ہیں جن میں پاکستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو بارشیں ڈیزاسٹر نہیں بنتی۔ ہمارے ملک میں تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہو جائیں وہ ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدیوں پرانے پانی کے جو رستے تھے، جو سیلابی نالے تھے، جو برساتی نالے تھے، وہ بند ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر گھر بنا دیے گئے ہیں، ان کے اوپر فصلیں کاشت کرنے لگ گئے ہیں لوگ، ان کے اوپر بند باندھ دیے گئے ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، ہوٹلز بن گئے ہیں۔ تو بارشیں تو ہونی ہیں، پانی نے تو آنا ہے، پھر پانی کہاں جائے؟ اس نے تو پھر اپنا رستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی تباہی ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل پھر سامنے آتے ہیں۔ اور جب وہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں، لوگوں کے گھر گرتے ہیں، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، اور نقصان ہمیشہ غریب آدمی کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ووٹ دینے والے کا نقصان ہوا ہے ہمارے ملک میں، ووٹ لینے والے کا نقصان نہیں ہوتا۔ نہ اس کا گھر گرتا ہے، نہ اس کی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، نہ اس کے مال مویشیوں کو نقصان پہنچتا ہے، نہ اس کے بچے ڈوبتے ہیں، نہ اس کے خاندان۔ ہمیشہ غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر جا کے جب ہم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے جی، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے جی، یہ سارا کچھ پیچھے۔ پھر ہم اسے اپنی بد انتظامی کو، اپنی کرپشن کو پھر ہم
قدرتی آفات کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ رویے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس طرح ہوتا رہے گا پاکستان میں آگے صدیوں تک اس طرح کے حالات آتے رہیں گے۔ قوانین بنے ہوئے ہیں، ڈیزاسٹر ایکٹ موجود ہے کہ یہ جو برساتی نالے ہیں اور یہ جو دریا کا جو رقبہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ جا کر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، ہوٹل نہیں تیار کر سکتے آپ وہاں پہ۔ یہ جو ہنی مون ہوٹل کا آپ نے چرچا سنا ہوگا بہت زیادہ، اس کا جو مالک ہے وہ خود بتا رہا ہے، اس نے BBC کو انٹرویو دیا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ 2010 میں 10 والے سیلاب میں مکمل طور پر اس کا ہوٹل تباہ ہو گیا تھا، 100 کمروں کا ہوٹل تھا، اور پھر دوبارہ اس نے اسی دریا میں بلکہ تھوڑا سا اور دریا کے اندر جا کر اس نے 120-22 کمروں کا ہوٹل تعمیر کر دیا۔ ایک بار تباہ ہو چکا ہے، دوبارہ سے پھر اس نے تعمیر کر دیا، کسی نے نہیں روکا اس کو، اور وہ اب دوسری بار تباہ ہو چکا ہے، اب وہ تیسری بار بنائے گا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی اور ان پر کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے رویے ہیں، یہ جو ہماری سوچ ہے، جب تک ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے تب تک اس طرح کی آفات کا ہمیں سامنا رہے گا، تب تک اسی طرح انسانی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، جانور مرتے رہیں گے، فصلیں تباہ ہوتی رہیں گی۔ تقریباً کوئی 1000 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ جو کل تک ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے اس کے مطابق 1000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ کیا ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور دوسری سائڈ پہ آپ ظلم دیکھیں کہ وہ کمپنیاں جو جعلی زرعی ادویات بناتی ہیں، وہ کھاد کمپنیاں جو زمین کو سونا بنانے کے نعرے لگاتی ہیں، وہ کہاں ہیں آج؟ جو کسان کی جیب سے پیسے نکالنے میں 1 منٹ بھی دیر نہیں لگاتی، اور اس کی جو آمد ہوتی ہے ایک کسان کی، اس کا اچھا خاصا حصہ یہ پیسٹی سائیڈ کے اخراجات میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں لوگوں کی اب مدد کر رہی؟ کہاں ہیں اس طرح کی کمپنی؟ کہاں ہیں ہمارے بڑے بڑے بزنس مین؟ اور کہاں ہیں ہمارے پراپرٹی ڈیلرز جو ہر دور میں ہر حکومت کے پسندیدہ رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ DHA کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں ماحول دشمن DHA، جنہوں نے ہزاروں ایکڑ ملتان میں جا کر جو آم کے باغات تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج کہاں ہیں وہ؟ کیوں نہیں لوگوں کے یہ جو متاثرہ سیلاب متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کو وہ پہنچ رہے؟ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کچھ اور تھوڑے بہت پرائیویٹ ادارے NGOs وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی نہیں۔ موبائل فون کمپنیاں جو آخری 10 روپے بھی لوگوں کی جیب سے نکال لیتے ہیں ٹیکس کی مد میں، فون کالز کے جو ریٹ ہیں ان کی مد میں، وہ کیوں نہیں جا رہی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں جا رہا۔ یہ صرف اور صرف اپنے مال بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے، جسٹ ایسے ہمدردی کا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگوں کو خود کو تیار ہونا پڑے گا، خود کو سمجھنا پڑے گا ان لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے۔ جب تک ہم ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے اور اسی طرح ہم ان کے جو جھوٹے نعرے ہوتے ہیں ان کو مان کر اور ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔